मेरा नाम नबीला है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। मेरी एज 27 साल है और मैं बहुत ही क्यूट और खूबसूरत हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह हसीन है। मेरी आंखों में मस्ती भरी है। मेरे गाल मोटे और भरे भरे हैं और मेरे होंठ रस भरे रसीले हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि मैं उस वक्त तकरीबन 16 साल की थी जब हमारी मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। तो मैं कोई बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट तो ना थी, पर कोई ज़हीन स्टूडेंट्स भी नहीं थी। तो जिस वजह से इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुझे किसी ना किसी से रहनुमाई की ज़रूरत थी। तो मेरी खाला का एक बेटा था शहज़ाद, बीए कर चुका था। वो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था। तो मैंने अम्मा जान से कहा कि वो शहज़ाद से बात करे कि वो फ़ारिग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। तो अम्मा उसी दिन शहज़ाद से बात कराई और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शहज़ाद से बात कर ली है और वो हर शाम 7 से 9 बजे तक आया करेगा मुझे पढ़ाने। तो उस दिन मैंने जल्दी जल्दी तमाम काम मुकम्मल कर लिए और अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। तकरीबन 7:30 बजे होंगे कि जब शहज़ाद घर आए। शहजाद की उम्र उस वक्त 25 साल के करीब थी और काफ़ी वजी हैंडसम सी शख्सियत के मालिक थे। उनका कद 6 फुट के करीब, जबकि जिस्म मजबूत और तवाना था। क्लीन शेव के साथ सांवला रंग क़यामत खेज था। रस्मी सलाम दुआ के बाद मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने भी सर हिलाते हुए कहा, जी। वेरी गुड। ये बताओ किस सब्जेक्ट में खुद को ज्यादा कमजोर समझती हो? शहजाद ने मेरी किताब उठाकर उसके उलटते हुए किताब पर ही नजरें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैथ्स और इंग्लिश में कमजोर हूँ। मैं थोड़ा सिमट कर बैठी हुई थी तो और बात करते हुए भी थोड़ी झिझक रही थी। तो शहजाद ने किताब मेज पर रखते हुए मेरी जानिब देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और झिझक रहोगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुमको जो कुछ पढ़ाऊंगा वो तुमको जहन नशीन भी करा सकूंगा। लिहाजा डरने और झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बड़े दोस्ताना माहौल में स्टडी करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर। मैं खुद को थोड़ा रिलैक्स कर जाहिर करने की कोशिश करते हुए बोली। उस दिन पढ़ाई तो कोई ख़ास नहीं हुई थी, अलबत्ता शहजाद ने अपनी बातों और चुटकुलों की मदद से मेरी झिझक दूर कर दी थी। मैं अब काफ़ी रिलैक्स भी थी। यही वजह थी कि मैं शहजाद के चुटकुलों का जवाब भी चुटकुलों की सूरत ही में दे रही थी। मेरा चंचलपन बेदार हो चुका था। शहजाद ने थोड़ी सी मैथ की मशक कराई और इंग्लिश से शुरू करने का कहकर घर के लिए उठे। अम्मा ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पीते जाएं। शहजाद भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गपशप के बाद शहजाद कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। तकरीबन 2 हफ्तों तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वो वक्त के खासे पाबंद थे, वक्त पर आते और अपना काम वक्त पर ख़त्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत जाजिब नज़र तो थी ही, उनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह थी कि मैं शहजाद की गर्विदा हो चुकी थी, बेतकल्लुफ़ी भी हो चुकी थी। उस दिन शहजाद मुझे मैथ की मशक करा रहे थे। जब अम्मा चाय लेकर आई, उन्होंने चाय मेज़ पर रखी और बोली कि चाय पहले पी लेना। ये कहकर वो वापस किचन में चली गई। मशक ख़त्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर शहजाद को देना चाही तो पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय शहजाद के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पतलून और शर्ट भीग गई। मेरे तो ओसान खता हो गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार शहजाद को सॉरी बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को तौलिए से खुश करने की कोशिश कर रही थी। आप जले तो नहीं? मैंने मुसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा। चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी। मैं उनके इस जुमले को बिल्कुल भी ना समझी और उसी तरह तौलिए से उनकी शर्ट को खुश करने में लगी रही। मैं शायद कुछ देर उसी तरह तौलिए से उन्हें खुश करने में लगी रहती, पर शहजाद ने मुझे रोक दिया और मुझे दोनों कंधों से उठाकर खड़ा करते हुए बोले, बस करो बबली। घर में मुझे सब इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज़ फाइन। तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो, लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी, इसीलिए मैंने उन्हें
اس شفقت سے پیش آتے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے مجھے یوں روتے دیکھا تو اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، ارے پگلی روتی کیوں ہو؟ تم نے جان بوجھ کر چائے تھوڑی گرائی ہے، یہ تو حادثاتی ایسے ہوا۔ ان کے ڈھارس بندھانے پر مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، جانتی ہوں کہ حادثہ ہوا ہے، لیکن حادثات بھی تو کسی نہ کسی غلطی ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں نا، اور اس حادثے کی غلطی کی میں ذمہ دار ہوں۔ شہزاد بھی شاید ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے تھے، اس لیے بولا، ببلی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ایسے حادثات روز کیا کرو۔ وہ ہنس رہے تھے اور ان کی یہ معنوی ہنسی میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں بھی انہیں ہنستے دیکھ کر مسکرا دی۔ شہزاد نے کہا، چلو واپس وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر حادثہ ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے سے آزاد کر دیا۔ میں نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھولنا چاہا تو شہزاد نے کہا، آج کا کام ختم کل دیکھیں گے، میں چلتا ہوں کیونکہ اس حالت میں تمہیں کچھ نہیں پڑھا پاؤں گا۔ شہزاد اپنی کس حالت کے بارے میں کہہ رہے تھے مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ میں تو اس دن جب بیڈ پر تھی تو یہ واقعہ بار بار میرے دماغ میں گھوم رہا تھا اور یہ سب اس وقت تو میرے لیے بے معنی تھے، لیکن اب ان واقعات کو سوچنا اچھا لگ رہا تھا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند نے آ لیا اور میں نیند کی گہری وادی میں گوتے کھانے۔ اس رات میں نے بارہا خواب میں شہزاد کو دیکھا۔ کبھی ہم کسی ندی کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو ہوتے، اور کبھی پارک کے کونے میں کسی بینچ پر بیٹھے کچھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، کبھی پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں میں، تو کبھی ٹھاٹھے مارتے سمندر کی لہروں سے کھیل رہے ہوتے۔ غرض اس رات میں نے اور شہزاد نے مل جل کر دنیا جہان کی سیر کی۔ میں اس دن بہت گہری نیند سوئی۔ صبح اٹھی تو میرے خواب کا ہر منظر میرے ذہن میں نقش تھا۔ میں بستر سے اٹھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ میں ان خوابوں کی دنیا سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا، پر جو بھی تھا بہت پرلطف تھا۔ دوسری شام جب شہزاد ہمارے گھر پہنچے تو میں اسی وقت نہا کر نکلی تھی۔ میرے بال گیلے تھے اور ان سے ابھی تک پانی ٹپک رہا تھا۔ شہزاد کی بار بار اٹھتی ہوئی نظر کو میں بخوبی نوٹس کر میں تو شہزاد کو خوابوں میں بسا چکی تھی، لیکن یہاں لگتا تھا کہ شہزاد کے من میں بھی کوئی بات چل رہی ہے۔ دوران اسٹڈی مجھے آج میرے دل میں عجیب خیالات آ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پیار کیا ہے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ شہزاد کے خیالات مجھے مدہوش کر رہے تھے۔ زندگی میں مجھے ایسی فیلنگز پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوں ہی جب شہزاد مجھے میتھ کے ایک سوال کی مشق کرا رہے تھے تو میں ان کے ساتھ بہت قریب ہو گئی تھی۔ میں نے ایسا کوئی ارادتاً نہیں کیا تھا، بلکہ ایسا ہونا اتفاقاً تھا۔ آخر 9 بجے اور شہزاد گھر جانے کے لیے اٹھے تو میں بھی کتابیں سمیٹ کر اٹھی تو انہوں نے قریب سے گزرتے ہوئے بڑی آہستگی سے کہا، ببلی تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو اس دوران وہ مجھ سے دور ہٹ چکے تھے۔ ان کے الفاظ ساری رات میرے کانوں میں بجتے رہے۔ شاید خواتین کے متعلق سچ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خود پسند ہوتی ہیں، اسی لیے ان کی تعریف کی جائے تو پھولے نہیں سماتی۔ اگلے دن بھی شہزاد وقت پر ہی آ گئے۔ ابھی ہم نے اسٹڈی اسٹارٹ ہی کی تھی کہ بجلی چلی گئی۔ میں اٹھی کہ موم بتی چلا کر آؤں تو شہزاد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، ہم نے کون سا موتیوں سے مالا پرونی ہے، ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں بجلی تو آ ہی جائے گی۔ تو میں بھی ادھر ہی بیٹھ گئی اور ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ شہزاد نے میرا ہاتھ ایسے ہی پکڑے رکھا تھا، لیکن مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ شہزاد کی محبت مجھ پر حاوی ہو چکی تھی اور ان کی پر اثر شخصیت نے مجھ پر جادو سا کر دیا تھا، لیکن میں فوری توقع نہیں کر رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت چونکہ اندھیرا تھا اور ہم ایک دوسرے کے چہروں کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہے۔ حقیقت کہوں تو مجھے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر بہت مزہ دے رہا تھا، لیکن کوئی اندرونی خوف تھا جو روک رہا تھا۔ لیکن اگر شہزاد کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کا منہ نوچ لیتی، لیکن شہزاد کے لیے تو میں پہلے سے ہی سب کچھ ہاری ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی میں یہ سب کچھ نہیں چاہ رہی تھی جو ہو رہا تھا، مجھے عجیب لگنے لگا تھا، اسی لیے میں نے شہزاد کے ہاتھ کو چھوڑا اور ٹوائلٹ جانے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی۔ لیکن میں جیسے ہی اٹھ کر قدم بڑھانے لگی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں ڈگمگا گئی۔ اسی لمحے شہزاد نے ہاتھ بڑھا کر مجھے سہارا دیا تو میں گرنے سے بچ گئی۔ میں بہت نروس ہو گئی تھی، شاید
میں جلدی سے ٹوائلٹ کی طرف بھاگی. مجھے کچھ حاجت تو نہ تھی، البتہ ٹھنڈے پانی سے منہ پر چھینٹے مارے تو گرمی کا احساس کچھ کم ہوا. میں ابھی ٹوائلٹ میں ہی تھی کہ بجلی آ گئی. میں واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو شہزاد وہاں موجود نہیں تھے. مجھے پریشانی کہ ایسا کیا کہ وہ بتائے بغیر ہی چلے گئے. اسی وقت اماں ڈرائنگ روم میں آئی تو انہوں نے بتایا کہ شہزاد کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ گھر جا رہا ہے. میں نے بھی کتابیں سمیٹی اور بیڈ روم میں چلی آئی. میری سوچ کا محور بس شہزاد ہی تھے. اس رات بھی میں انہی سوچوں میں غرق سو گئی. صبح اٹھی تو شہزاد کے ہی یاد میں سارا دن مسحور ہوتی تھی. شام ہونے سے پہلے ہی میں شام کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی. میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شہزاد آج کیسے برتاؤ کرتے ہیں، لیکن وقت ہونے کے باوجود وہ نہیں آئے. میں انتظار کرتی رہی، لیکن میرا انتظار بس انتظار ہی رہا. وہ 8 بجے تک نہیں آئے تو میں نے اماں سے کہا کہ خیر ہو شہزاد پتہ نہیں آج کیوں نہیں آئے. تو اماں نے کہا کوئی اور کام پڑ گیا ہوگا اس لیے نہیں آ سکا ہوگا. میں نے کہا نہیں اماں، کل وہ جب گئے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا پتا وہ ابھی تک ٹھیک نہ ہوئے ہوں. آپ خالہ کو فون کر کے ان کا پتہ تو کرائیں. اماں کو بھی جیسے کچھ یاد آیا تو انہوں نے خالہ کو فون لگایا. تب خالہ نے بتایا کہ شہزاد تو کل سے سخت بخار میں تپ رہا ہے. مجھے علم ہوا تو سخت بے چینی ہوئی. دل چاہا کہ ابھی جاؤں اور اس کا بخار خود پہ لے لوں، لیکن میں اس وقت کیا کر سکتی تھی. صبح میں اماں کو ساتھ لے کر ان کا پتہ لینے خالہ کے گھر گئے تو دیکھا شہزاد واقعی بخار کی وجہ سے بستر پر پڑے تھے. تھوڑی سی رسمی بات چیت کے بعد میں ادھر ہی بیٹھی گئی. خالہ اور اماں بھی ساتھ بیٹھی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی. شہزاد نے ایک بارگی ہماری طرف دیکھا، پھر انہوں نے اپنی آنکھیں موند لی. ہم خالہ اور اماں کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم خاموش بیٹھے تھے جبکہ خالہ اور اماں باتیں کر رہے تھے. باتوں میں خالہ نے بتایا کہ ان کی سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی جہاں ان کا جانا بہت ضروری تھا لیکن نہیں جا سکتی. اماں پوچھ رہی تھی کیوں نہیں جا سکتی تو خالہ بولی جس کے ساتھ جانا وہ تو بستر پر پڑا ہے اور آپ کے بھائی صاحب خالو بھی آفس سے چھٹی نہیں لے سکے کہ ان کے ساتھ چلی جاؤں. اماں چونکہ خالہ کی سہیلی کو جانتی تھی اور انہیں پتا تھا کہ وہ کدھر رہتی ہے، اس لیے خالہ سے بولی تمہاری سہیلی دوسرے شہر میں رہتی ہے، ٹیکسی پکڑو اور 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤ گی. میں نے یہ سنا تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اگر اماں اور خالہ شادی پر چلی جائیں تو مجھے شہزاد سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا. یہی سوچ کر میں نے ابھی اماں کی تائید میں کہا خالہ اگر آپ کی سہیلی اسی شہر میں رہتی ہے تو تب تو آپ ضرور جائیں اور شہزاد کی فکر نہ کریں. 2-3 گھنٹوں تک ہم ان کی تیمارداری کر لیں گے. خالہ اور اماں دونوں کو میں نے شادی میں جانے پر آمادہ کر لیا. اگرچہ اماں جانا نہیں چاہتی تھی. ان دونوں کے جانے کے بعد میں اور شہزاد اب گھر میں اکیلے تھے. کوئی 15 منٹ تک ہم میں کوئی بات نہ ہوئی. شہزاد ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹے رہے. شاید وہ میرا انتظار کر رہے تھے کہ میں کوئی بات شروع کروں گی، لیکن میں تذبذب میں رہی کہ بات شروع کیسے کروں اور کون سی بات کروں. تنہائی اور خاموشی ماحول پر عجیب پراسرار تھی. شہزاد نے میری طرف کروٹ لے کر آنکھیں کھول دی. نبیلہ تم نے مجھے جلا ڈالا. ان کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی. ان کی نظریں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھی. تم شاید سمجھ رہی ہوگی کہ میں بخار سے تپ رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں. آگ جس میں جل رہا ہوں تمہاری ہی پیار میں لگی ہوئی ہے. دیکھو جل رہا ہوں نا میں. یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ماتھے پر لگا دیا. ان کا ماتھا سچ میں انگارے کی طرح تھا. جی شہزاد. میں بس میرے منہ سے اتنا ہی نکل پایا. شہزاد دیوانوں کی طرح میرے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھ رہے تھے جیسے وہ اس طرح سکون پا رہے ہوں. سکون تو مجھے بھی حاصل ہو رہا تھا، محبت تو مجھے بھی ہو گئی تھی. نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور لائک کریں.